अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे यहाँ आम तौर पे समझा जाता है 2 ढाई करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, तो क्यों हैं? इसकी कई एक वजूहात हैं जिनका जायज़ा हम लेते हैं एक-एक करके। तो शायद इस हमारी इस बात से हो सकता है कि किसी कुछ फ़ायदा ऐसा हो जाए कि कुछ लोग जिन जो ज़िम्मेदारान हैं इस बात के, वो को इसको कुछ बेहतर कर लें सूरत-ए-हाल को, और कुछ हमारे करने से, हमारी इस बात से कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो सबसे बड़ी बड़ी वजह जो है वो तो ये है कि जहालत है, और जो माँ-बाप नहीं पढ़े लिखे, उन्हें तालीम का शऊर ही नहीं, उसे इसका अंदाज़ा ही नहीं है। वो सीधी-सी सीधी ज़िंदगी, यकीन करें ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि सिरे से ना उन्हें दीन का पता है, ना उन्हें कोई तहज़ीब का पता है, ना उन्हें मुल्क के बारे में कुछ पता है। वो अपने ही ख़ैमों में, अपने ही वो जो कुलियाँ हैं या अपने छोटे-छोटे घर हैं या बस्तियाँ हैं, उनके अंदर महदूद हैं, उनके अंदर ही उनका सब कुछ है। तो उनको इतना अंदाज़ा ही नहीं कि अगर कोई तालीम हासिल की जाए तो उसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं। वो सिरे से तालीम को अहमियत देते ही नहीं हैं। उनकी सबसे पहला पहला और सबसे आखिरी काम रोज़ी-रोटी है। वो यही देखते हैं कि रोटी कहाँ से आनी है, पैसे कहाँ से आने हैं और किस तरह से कमाने हैं, और कमाने के ज़राए के बारे में भी उन्हें कोई शऊर नहीं कि कौन-सा ज़रिया अच्छा है, कौन-सा बुरा है और कौन-सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। बस जो उनके बाप-दादा करते थे, वही सेम टू सेम वही काम वो करते हैं, और वो बस उसी में खुश हैं कि बस ठीक है जी, हमने कमाई कर ली। हमारे और मैंने अक्सर देखा है हमारे यहाँ इतनी जहालत है कि जो सबसे ये खानाबदोश हैं, जो बिल्कुल उनके बच्चे तकरीबन ना होने के बराबर पढ़ते हैं, तो सबसे खुश वो होते हैं अपने वो जो गधा रेहड़ी है उसके ऊपर जब जा रहे होते हैं सारा सामान लाद के, तो उनके बच्चे ऐसे एन्जॉय कर रहे होते हैं जैसे कोई जन्नत में जा रहे हैं। उनको इस दुनिया से तल्लक ही कोई नहीं है, इस दुनिया से कि बाकी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो अपनी दुनिया में मगन है और उसी में खुश रहते हैं, बस शाम तक की रोटी मिल गई, बस ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने किया 2-4 दिन मज़ीद का माल इकट्ठा कर लिया, वरना उनको ऐसी ज़रूरत ही नहीं। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ के गुर्बत है, गुर्बत की वजह से तालीमी अखराजात नहीं पूरे किए जा सकते। वो इस तरह से कि तालीम के तरफ अगर बच्चे को लगाया जाए तो आपको पता है कि कम से कम मैट्रिक की तालीम जो है 15-16 साल की उम्र तक 10 साल 11 साल पढ़ाना पड़ेगा, तब मैट्रिक में बच्चा पास होगा। तो यहाँ तक जाते-जाते बच्चे को यूनिफ़ॉर्म भी देना पड़ेगा। अब तो गवर्नमेंट ने किताबें तो वैसे दी हुई हैं, किताबें तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मेहरबानी है। ये तकरीबन 15-20 साल से किताबें मिल रही हैं। और फ़ीस भी गवर्नमेंट स्कूलों में बराए नाम है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल ना हो, प्राइवेट स्कूल हो, तो उसके अखराजात होते हैं। इसके साथ-साथ बच्चों को कुछ खाने-पीने की भी आदत होती है। छोटे बच्चों को ये होता है कि वो कोई चीज़ लेके डेली कुछ ना कुछ खाएँ। दोपहर का टाइम अगर सर्दी का मौसम है, तो वहाँ उनको भूख लग जाती है 1 डेढ़ बजे तक। तो यहाँ 3 बजे छुट्टी या ढाई बजे छुट्टी होती है, तो कुछ खाना-पीना है। बच्चे को अखराजात ही नहीं माँ-बाप दे सकते, उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं। तीसरी वजह जो है वो है स्कूलों का किसी आबादी से फ़ासला। तो जैसे कि बलूचिस्तान में और ये कबायली इलाके में और सिंध के कई देहातों में इस तरह से है कि स्कूल काफ़ी फ़ासले पर हैं। पंजाब में भी मैंने कहीं देखा है कि एक गाँव में स्कूल है, दूसरे गाँव में स्कूल नहीं है, दूसरे गाँव के बच्चे वहाँ आते हैं, तो पैदल आते हैं। छोटी उम्र में तो हम भी ऐसे पैदल जाया करते थे, कई-कई मील तक जाना पड़ता था। अब निस्बतन बेहतर हो गए हैं फ़ासले, लेकिन इस तरह की वो छोटे बच्चों को अकेले 1 या 2 या 3-4 बच्चों को अकेले जाना, ये भी एक बड़ा मसला बन गया है। आजकल वो जो खतरात हैं, ख़ुसूसी तौर पे छोटे बच्चों के हवाले से, उसके पेश नज़र ज़्यादातर माँ-बाप जो है ना, वो इतना रिस्क नहीं लेते कि वो बच्चों को बाहर भेजें, दूर भेजें। इसके बाद अगला नंबर है कि कुछ जहाँ गवर्नमेंट के स्कूल मौजूद ही नहीं है, करीब-करीब मौजूद नहीं है। शहरों के अंदर भी देखा है, बड़े शहरों के अंदर, कि पूरे-पूरे 1, 2, 3, 4 किलोमीटर की रेंज में, हालाँकि इतनी घनी आबादी है कि यहाँ तो हर मोहल्ले में एक स्कूल होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो यहाँ कई-कई किलोमीटर तक स्कूल गवर्नमेंट का नहीं पाया जाता। तो वो ये समझते हैं जैसे ये बड़ी आबादियाँ हैं, तो ये बच्चे दूर-दराज चले जाया करेंगे पढ़ने के लिए। तो दूर-दराज जाएँगे तो उनका खर्चा भी तो इतना होगा ना। तो अगर पैदल बच्चे के जाने की हद तक स्कूल का फ़ासला हो,
تو پھر لوگ آسانی سے داخل کرواتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر پرائیویٹ اسکول جو گلی محلوں میں دور دراز مین سڑکوں سے پیچھے ہوتے ہیں، ان میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آسانی سے بچے وہاں پیدل جاتے ہیں۔ تو اگر پرائیویٹ اسکولوں میں بچے داخل کرائے جائیں تو وہاں کم از کم دیکھیں، اب چھوٹے سے چھوٹے بچے کی فیس بھی 1,000 تو ہوگی، کم از کم بھی اگر ہلکے کسی علاقے میں لیا جائے تو۔ جو مہنگے علاقے ہیں، ذرا بہتر علاقے ہیں، وہاں 5 6 7 ہزار فیس چلتی ہے، تو اتنی افورڈ کرنی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ ہے کہ پڑھائیں کیوں بچوں کو؟ یا تو اتنی سینس ہو مذہبی طور پہ اور معاشرتی طور پہ والدین کے دل میں کہ بچے کو پڑھائے بغیر، جیسے کہ حدیث میں اور قرآن پاک میں حکم ہے۔ قرآن پاک کا تو سب سے پہلا لفظ جی نازل ہوا تھا وہ اقرا تھا، پڑھو، اور اسی طرح حدیث میں کہا گیا کہ بچے کو ماں کی گود سے لے کے آخری عمر تک، جو قبر تک بھی اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، چین جانا پڑے علم کے لیے تو تب بھی جاؤ۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں اور فرض ہے، ہاں ایک حدیث سے پاک ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ، مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو یہ تعلیم ایک مناسب حد تک وہ فرض ہے جس میں لکھنا پڑھنا آ جائے، تاکہ وہ اس کو شعور آ جائے، زندگی کا شعور تو کم از کم آ جائے نا۔ تو یہ اکثر لوگوں کو تو یہ اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، وہ کہ یہ بھی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ روزگار دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو پڑھانے سے ہمیں روزگار کیا ملے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑا نالائق سا بچہ ہے، ان کو پڑھائے جا رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں یہ کوئی بی اے کر لے گا، کوئی 10 12 جماعتیں پڑھ لے گا تو کوئی نوکری لگ جائے گا۔ نوکریاں تو اللہ کے بندے ہے ہی نہیں پاکستان میں، تو جو پہلے نوکریاں ملی ہوئی ہیں ان کو وہ ختم کیے جا رہے ہیں، یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو نوکری تو کسی زمانے میں بھی اتنی آسان نہیں تھی، میں نے نہیں سمجھتا جب ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے تو ہم نے دیکھی ہو کہ فٹ جناب میٹرک کیا اور جناب اسے نوکری مل گئی، نہ قسمت والے کو ملتی تھی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگاری میں ہی آگے چلتے گئے، اور آج کل تو یہ سلسلہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی تک لوگ کر کے فارغ پھر رہے ہیں۔ تو جب نوکریاں نہیں ملیں گی، زیادہ تر لوگوں کا جو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، 80% کو یہ ہے، 90% کو یہ ہے کہ ہم اچھی نوکری بچے کو مل جائے گی۔ تو جب نوکری نہیں ملے گی تو دوسروں پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھنے والوں کا فلاں کا بچہ ایم فل کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فلاں پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، ایم اے بھی کیا ہوا ہے، بی اے بھی کیا ہوا ہے، تو سارے ویلے پھر رہے ہیں۔ جب وہ ویلے پھر رہے ہیں تو ہم نے ضرور پڑھانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے کہ فوری ضرورت ہے، غریب گھرانہ ہے، غریب ماں باپ ہیں، رو دو کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، ان کا بچہ ہوا 10 12 سال کا بچہ یا بچی، 8 10 سال کی، 10 12 سال کے ہو گئے، اب وہ اسکول پڑھائیں گے تو ڈیلی اس کا کوئی 100 200 50 روپے خرچہ کریں گے۔ اس کے برعکس اگر وہ کسی کام پہ لگا دیں گے، اگر گھروں میں یہ لڑکیاں چھوٹی بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، چھوٹے بچے جو ورک شاپوں پہ کام کرتے ہیں، چلو 2 3 4 سالوں میں کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جاتے ہیں نا، تو وہاں سے کوئی 100 50 انہیں ڈیلی مل جاتا ہے۔ تو ایک بجائے اس کے کہ دینے کے، اگر انہیں مل رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ بچے کو پڑھائیں؟ اکثر اسکولوں میں ہمارے ہاں دیکھا ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں ایک بڑی آج کل حاضری کی بڑی پابندی کی گئی ہے کہ بچے حاضر رہیں اور ڈراپ آؤٹ نہ ہو، بچے نکلے نہ۔ تو اس کے لیے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ 8ویں کے بعد نا وہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو چھڑا لیتے ہیں، تعلیم ہٹا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی فیکٹری میں سے لگوا دیتے ہیں۔ تو 9ویں 10ویں، 8ویں 9ویں 10ویں یہ وہ کلاسیں ہوتی ہیں جس میں بچہ نا نوجوان ہوتا ہے، تو وہ کام کر سکتا ہے، یا اپنے ساتھ کسی کام پہ لگا لیتے ہیں، اگر مزدوری کر رہے ہیں یا وہ اگر کاشتکاری کر رہے ہیں اس میں لگا لیتے ہیں۔ تو بہت سے والدین سے یہ رابطہ ہوا کہ آپ بچے کو پڑھاؤ بھائی، کیونکہ تعلیم دیکھو گورنمنٹ مفت تعلیم دے رہی ہے، کتابیں مفت دے رہی ہے، کوئی خرچہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بچہ 500 روپیہ دیہڑی لے کے آتا ہے، یہ آپ ہمیں دے دیں تو ہم اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ 500 روپیہ تو فیکٹری سے لے کے آ رہا ہے 15 20، یہ جو انٹرینڈ ہوتا ہے 15 20 ہزار تو تنخواہ لگ ہی جاتی ہے اس کی، یا جو مزدوری کہیں بھی کرتا ہے تو اتنے تو اسے 400 500 600 200 300 کچھ نہ کچھ تو ملتے ہیں۔ تو بہت سے والدین نے سیدھی سیدھی بات کی اساتذہ سے، انہوں نے کہا کہ یہ خرچہ آپ ہمیں دے دیں تو ہم آگے ان کو داخل کرا دیں گے گورنمنٹ اسکولوں میں۔ ایک اور مسئلہ کہ جو ایک تو بات یہ ہوگی کہ بہت سی ڈگریاں لے کے لوگ فارغ پھر رہے ہیں، کچھ یہ ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ڈگریاں نہیں لیں، وہ پڑھائی نہیں انہوں نے کی، انہوں نے کوئی تعلیم ایسی حاصل نہیں کی، لیکن انہوں نے کوئی 2 نمبر کام ایسے کر لیے ہیں کہ وہ دولت مند ہو گئے ہیں۔
تو اس میں بہت سے 2 نمبر کام بے شمار قسم کے ہیں، اس میں چوری چکاری، ڈاکہ، اسمگلنگ، ادھر ادھر ہیرا پھیری، فراڈ، بہت سارے چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تو اتنے سارے ایسے ایسے کام ہیں، چلیں ان کو چھوڑیں، یہ تو 2 نمبر کام ہے۔ 1 نمبر کام بھی میں بتاتا ہوں، دکانداری لے لیں آپ۔ 2 4 6 جماعتیں پڑھا بچہ، اس کو چھوٹا موٹا حساب آ جاتا ہے، پہاڑے گنتی وغیرہ آ جاتی ہے، تو وہ ایک دکان بنا لیتا ہے کسی چیز کی، عام سودا سلف کی جو دکان ہے کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی جگہ پہ بنا لیتا ہے، تو اس میں اس کو اچھا خاصا اس کا گزران ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ پرافٹ ریٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ اگر دکان ہی بنانی ہے تو بی اے ایم اے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایم فل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بی بی اے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر بعد میں یہ دکان ہی بنانی ہے۔ یا دوسری طرف لے لیں آپ، وہ جو یہ مٹھائیاں بناتے ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں، دال چھولے بیچتے ہیں جناب، دال چنے اور چاول وغیرہ بیچتے ہیں، اس طرح پتیلے میں بنا کر لاتے ہیں، تو ان کی عورتیں گھروں میں پکا کے دے دیتی ہیں، وہ بڑے بڑے پتیلے وہ لے کے لے آتے ہیں ریڈی پہ رکھ کے، اور شام کو 4 4 5 5 6 6 ہزار روپیہ منافع لے کے گھر جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے کتنی تعلیم کی ضرورت ہے؟ جب ان کو دیکھیں گے، یہ کام 1 نمبر ہے، جائز ہے، کوئی 2 نمبر کام نہیں ہے، غلط نہیں ہے کام، لیکن جب ان کو دیکھیں گے، ہمارا معاشرہ دیکھے گا کہ یہ بندہ تو بالکل کوئی پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں تھی اسے، اور کوئی کچھ نہیں پڑھا ہوا، یہ تو سمپل ہے، گھر سے ہی وہ تیار کر کے لے آتا ہے، کوئی چنے لے آتا ہے، نان لے آتا ہے، یا کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں لے آتا ہے، یا مٹھائی کی کسی نے دکان بنائی ہوئی ہے۔ اب مٹھائی کی دکان جو ہے وہ تقریباً 100% سے زیادہ منافع ہے اس میں۔ اگر کوئی 10,000 خرچہ کر کے کوئی مٹھائی بنا لیتا ہے تو تقریباً 25 30 ہزار کی وہ سیل ہوتی ہے۔ تو اس میں جتنا منافع نظر آتا ہے، لوگ پاگل ہیں کہ وہ ڈگریاں لے کے، تو ادھر ڈگریاں لے کے پہلے خرچہ کریں اور پھر بے روزگار ہو کے پھرتے رہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں ایک اور بڑا، ہم چھوٹے ہوتے تھے سنتے تھے کہ ہماری قوم بڑی جفا کش ہے، اب جو بڑے ہوئے تو ہم پتہ لگے ہماری قوم بڑی ہڈ حرام ہے، بالکل کام کرنے کو جی نہیں کرتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بالکل رات پھرتے رہتے ہیں، رات جاگتے رہتے ہیں۔ یا آج کل یہ مل گیا ہمیں ماشاءاللہ، سوشل میڈیا جو ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، غریب سے غریب جو گھر میں ہے نا، اس نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے، بچے نے یا بچی کے ہاتھ میں یہ پہنچ گیا موبائل، رات سوشل میڈیا اور دن کو سونا ہے، شام کو اٹھ کے گلیوں میں پھرنا اور ادھر ادھر، کام کرنے کو جی نہیں کرتا۔ یہ ہڈ حرامی بڑی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے مقابلے میں جاپان جائیں، چین جائیں، دیکھیں کس طرح لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو وہاں لوگ محنتی ہیں، ہمارے لوگ جو ہے سست ہیں، سست الوجود ہیں۔ شاید اس موسم کا بھی کچھ اثرات ہیں، یا معاشرے کے اثرات ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو ہے ہماری جو ہے نا، سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی طور پہ ملک مضبوط ہو، سسٹم صحیح چل رہا ہو، تو لوگ اپنے روٹین میں کام کرتے ہیں۔ تو جن ملکوں میں دیکھا ہے کہ چین ہے، روس ہے، یہ جو جہاں آمریت ہے قسم کی، ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، سختی سے ہو رہی ہے، کوئی مخالفت نہیں، نہ کوئی جلوس نکلتے ہیں، نہ کوئی احتجاج ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ کتنی ترقی میں آگے نکل گئے ہیں۔ دوسری طرف وہ ملک جو جن میں جمہوریت ہے، لیکن وہاں جمہوریت جو ہے وہ کسی اصول کے تحت چل رہی ہے، 2 پارٹیاں، ٹھیک ہے، جو ایک جیتی ہے، چاہے وہ 1 ووٹ سے جیتی ہے، اس کو مل گیا، تو ہمارے ہاں تو یہ ساری باتیں ہے ہی نہیں، نہ یہاں امریت چل پائی، نہ یہاں جمہوریت چل پائی۔ تو یہ عدم استحکام جو ہے لوگوں کو مجبور کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ذہنی پسماندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ تعلیم کی طرف نہیں آتے۔